अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जीएन स्टोरी टीवी में खुश आमदीद। बादशाह ईरान आदम जाम की बेटी शहजादी दिलाराम जो शिकार के लिए आई हुई थी, अपने सामने खड़े बदसूरत तरीन बूढ़े को हिकारत और गुस्से से देखा, जिसने शहजादी का हाथ पकड़कर उसे शादी की दरख्वास्त की थी और फिर एक जनाटेदार थप्पड़ मारकर घोड़ा दौड़ाकर हवा हो गई। तूने झंगोला जादूगर की तौहीन की है शहजादी, मैं तेरे जिस्म से रूह को जुदा करके तुझे रबड़ की गुड़िया में तब्दील कर दूंगा। झंगोला जादूगर ने कहा और फिर जादू के अल्फाज बुड़बुड़ाते हुए एक तरफ हाथ का इशारा किया। एक रोशनी का होला उड़ता हुआ आया, जिसे जादूगर ने अपने झोले में डाल लिया। तानरस खान का शुमार उन नामवर गुलूगारों में होता था जिन्होंने अपने सुर को अपनी रूह में उतार लिया था। वो आदम जाम का दरबारी गवैया था। इसने अपनी बीवी बख्तावर को बुलाकर अपने गले का हार देते हुए कहा, इम्तिहान का वक़्त आ गया है। दरबार में मेरी तलबी हुई है, वापस ना आ सका तो पैदा होने वाले बच्चे के गले में ये हार मेरी निशानी के तौर पर डाल देना। तानरस खान ने अपना सरमंडल उठाया और बीवी को हैरान छोड़कर चला गया। बादशाह आदम जाम का दरबार लगा हुआ था। कोई चीज रेशमी कपड़े से ढकी दरमियान में रखी हुई थी। बादशाह ने अहले दरबार के अलावा तानरस खान और एक दूसरे रवैये को मुखातिब करते हुए कहा, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जादूगर झंगोला ने शहजादी की रूह को कैद कर रखा है। हमारी हर कोशिश उसने नाकाम बना दी है, लेकिन रात मुझे बशारत हुई है कि शहजादी की रूह को सिर्फ राग हंडल से वापस आ सकती है, जिसके लिए किसी ऐसे गुलूगार की जरूरत है जिसने अपनी हस्ती को रागों में फना कर दिया हो, उसकी रूह रूह में रागों का बसेरा हो और जिसके सांस तक सुर और लय में ढले निकले हों। वो रोग हंडल इस बेखुदी से गाएगा कि हर सुर रूह में उतरता जाए तो राग हंडल के जादू से मेरी बेटी शहजादी की रूह इस जादूगर की कैसे रिहाई पाते हुए उसके जिस्म में वापस आ सकती है। दोनों गुलूकारों ने एक दूसरे की तरफ हसरत से देखा। बादशाह ने बात जारी रखते हुए कहा, इसलिए हमने मुल्क भर में ऐलान करा दिया था, लेकिन अफसोस हमारी कड़ी शर्तों को सुनकर नाकाम होने वाले गुलूकार का सर उड़ा दिया जाएगा और कामयाब होने वाले को मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। हमारे दरबारी गुलूकार तानरस के अलावा सिर्फ एक और गुलूकार ही आया है। ऐलान के मुताबिक जिस गुलूकार ने अपनी आवाज के जादू से कामयाबी हासिल कर ली, हम वादा करते हैं कि जो चीज भी वो हमसे तलब करेगा इनाम पाएगा, लेकिन जो नाकाम हो गया उसे जान से हाथ धोना पड़ेंगे। बादशाह के हुक्म से दरबार में पड़े हुए रेशमी कपड़े को हटाया गया। उसके नीचे हमी तरीन शहजादी दिलाराम रबड़ की गुड़िया की तरह बिल्कुल साकत बैठी हुई थी। बादशाह ने हुक्म दिया, हम पहले अपने दरबारी गुलूकार तानरस खान को दावत देते हैं कि वो राग हंडल गाकर शहजादी की गुमशुदा रूह को वापस लाने की कोशिश करे। तानरस खान ने सर झुकाकर बादशाह को ताज़ीम की, फिर सरमंडल के तारों को छेड़ना शुरू कर दिया और उसके बाद इसने हुंडल का आलाप करते हुए राग गाना शुरू कर दिया। जूं जूं तानरस खान राग हंडल गाते गए, उनके गाने के असर से दरबारी झूमते गए। राग के असर से मालूम होता था अब महल के दरो दीवार भी गा रहे हैं। हर शख्स पर जादू का असर और बेखुदी का आलम तारी था। तानरस के गले से सुर इस तरह निकल रहे थे जैसे शहद के झरने फूट रहे हों। ऐन उसी वक़्त जब तानरस राग हंडल के शबाब पर पहुंचे, बिजली का एक झमाका हुआ और फिर अहले दरबार हैरान रह गए। जिस गले में सुर शहद की तरह निकल रहे थे, वो गले की खराबी की वजह से सामीन के दिलों पर नश्तर की तरह चुभने लगे और फिर तानरस खान का गला ही बंद हो गया। बादशाह अहले दरबार वगैरह ने मायूसी और हैरत से देखा, जबकि दूसरा गुलूकार सारस खान खुशी से मुस्कुरा दिया। फिर वो उठा और बादशाह के सामने सर झुकाकर गाने की इजाजत चाही। बादशाह ने सबसे पहले हुक्म दिया, हमारे ऐलान के मुताबिक नाकामी की सूरत में तानरस को हिरासत में ले लिया जाए। अब हम सारस खान को इजाजत देते हैं वो अपने सुरों को आजमाए। सारस खान ने तान पूरे को छेड़कर राग अलापना शुरू किया और फिर जो इसने राग हंडल गाना शुरू किया तो अपने राग के जादू से अहले दरबार को इसी तरह मस्त किया कि किसी को होश तक ना रहा। शहजादी दिलाराम की आंखों में जिंदगी के आसार पैदा हुए
اور پھر سارس خان عروج پر پہنچے تو شہزادی کے جسم میں جنبش پیدا ہوئی اور وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جا بیٹھی۔ بادشاہ بے پناہ خوش ہوا۔ اس نے سارس خان سے پوچھا، گلوکار، تم نے اپنے گانے جادو سے میری بیٹی کو گمشدہ روح کو واپس لا دیا ہے، انعام مانگو، جو طلب کرو گے تمہیں عطا کر دیا جائے گا۔ سارس خان نہایت ادب سے تعظیم بجا لاتے ہوئے بولا، عالی چا، جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں؟ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ ہم نے تمہاری جان بخشی، مانگو کیا چاہتے ہو؟ سارس خان نے ایک نظر شہزادی کے حسین چہرے کو دیکھا اور پھر عرض کی، عالی چا، مجھے شہزادی حضور عطا کر دی جائے۔ گلوکار کا یہ کہنا تھا کہ ایک ساتھ کئی تلواریں بے انعام ہو گئیں۔ بادشاہ کے ماتھے پر بھل پڑ گئے۔ اہل دربار بادشاہ کے حکم کے منتظر تھے کہ ذرا سا اشارہ ہو تو وہ اس گستاخ کا سر قلم کر دیں، لیکن بادشاہ نہایت سوگوار آواز میں بولا، ہم تو قول دے چکے ہیں، گائک، ہم شہزادی دلارام کو تمہارے حوالے کرنے کو تیار ہیں۔ سارس خان نے نہایت ادب سے سر جھکا کر کہا، حضور کا اقبال بلند ہو، حضور کی اعلیٰ ظرفی سے خادم کو یہی امید تھی، لیکن مجھے تمہاری کم ظرفی سے یہ امید نہ تھی۔ سب لوگوں نے ایک دم اس آواز کی طرف دیکھا جو کسی عورت کی تھی۔ ایک عورت اب اہل دربار کے سامنے کھڑی تھی۔ عورت نے بادشاہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ دھوکہ ہے، فریب ہے، یہ سارس خان نہیں، جادوگر جنگولا ہے۔ میں آپ کو اس کی اصلی صورت دکھاتی ہوں، اس لیے کہ میں اس کی بیوی ہوں۔ وہ منہ میں کچھ پڑھنے لگی۔ سارس خان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا کہ اچانک تانرس خان نے اپنی ناکامی کے غم میں محل کی بالکونی سے دربار میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ عورت نے سارس خان پر پھونک ماری۔ اب اہل دربار کے سامنے نوجوان اور خوبصورت سارس خان کے بجائے ایک بدصورت قسم کا بوڑھا موجود تھا۔ پھر عورت بولی، عالم پناہ، تانرس خان سچے گویے تھے، ان کے سروں میں جادو اور گلے میں راگ کی دیوی کا بسیرا تھا۔ اس نامراد نے اپنے جادو کے زور سے اس کا گلا بند کر دیا۔ بادشاہ غیظ و غضب میں آ کر بولا، ہمیں تانرس خان کی موت پر دلی صدمہ ہے۔ جادوگر جنگولا، تم ہمارے گلوکار کے قاتل ہو، لہٰذا ہم تمہارے قتل کا حکم دیتے ہیں، اس سے پہلے کہ جلاد اس کی طرف بڑھیں۔ جنگولا بولا، بادشاہ، تم نے وعدہ خلافی کر کے اپنی تباہی کو آواز دی ہے، اس کے لیے تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ جو ہی جلاد تلواریں لے کر اس کی طرف بڑھے، جادوگر جنگولا نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ وہ اپنے ٹھکانے پہاڑ کے غار میں آنے کے بعد جنگولا نے تیش میں آ کر بیوی سے کہا، جسے اس نے چوٹی سے پکڑ رکھا تھا اور ہاتھ میں تلوار تھی، نابکار، میں تجھے ابھی جہنم رسید کرتا ہوں۔ بیوی بولی، جنگولا، میں بھی دیووں کے سردار کی بیٹی ہوں، تو مجھے قتل کر دے، لیکن میری روح ہمیشہ تجھ سے انتقام لیتی رہے گی۔ جنگولا نے غصے میں آ کر تلوار کے ایک ہی وار سے بیوی کا تن سر سے جدا کر دیا۔ اس کے بعد وہ کالے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا جو آتش وشاں پہاڑ تھا اور 1 صدی سے خاموش اور ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ اس نے جادو کا عمل کرتے ہوئے پہاڑ کو حکم دیا، کالے پہاڑ، اپنے پیٹ میں سوئے ہوئے لاوے کو حرکت میں لا کر اپنے دہانے سے آگ اگل اور آدم جام کے شہر کو سونے کے قبرستان میں تبدیل کر دے۔ پھر سویا ہوا آتش وشاں حرکت میں آ گیا۔ اس نے اپنے اندر سے لاوا اگلنا شروع کر دیا۔ رات کا وقت تھا۔ آدم جام اور اس کی ساری رعایا اپنے گھروں میں بے خبر سو رہی تھی۔ کالے پہاڑ سے لاوے کا سیلاب تیزی سے نکل کر بہتا ہوا شہر میں داخل ہو گیا اور سارے شہر کے مکانات کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تمام مکان جلنے کے بجائے سونے کے بن گئے۔ لاوے نے انسانوں کو بھی جلا کر راکھ کرنے کے بجائے انہیں سونے کی بے جان مورتیوں میں تبدیل کر دیا۔ جب دوسرے دن کا سورج نکلا تو ہنستا بستا شہر سونے کے قبرستان میں تبدیل ہو چکا تھا۔ تانرس خان کی موت کے بعد اس کے گھر لڑکا پیدا ہوا۔ ماں نے اس کا نام خوشبخت رکھا۔ چونکہ تانرس خان کی بیوی آدم جام شہر کو چھوڑ کر بچے کی پیدائش پر میکے گئی ہوئی تھی، اس لیے وہ زندہ بچ گئی۔ اس نے تانرس کا دیا ہوا تعویذ بیٹے کے گلے میں ڈال دیا، لیکن تانرس کی موت کے بعد اس کا ساز و سامان زیورات وغیرہ آدم جام کے شہر میں رہ گئے تھے، اس لیے اب وہ غربت اور افلاس میں مبتلا ہو کر خوشبخت کی پرورش کر رہی تھی۔ پہلے وہ لوگوں کے گھروں میں کام کر کے بیٹے کا پیٹ پالتی رہی۔ جب وہ بوڑھی ہوئی تو بیٹا جوان ہو کر جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا
اور ماں کا پیٹ پالتا۔ تانرس کی بیوی کو اتنا دکھ ہوا کہ وہ بیمار رہنے لگی۔ بالآخر کوڑ کے مرض میں مبتلا ہو گئی۔ رشتہ دار ہمسایہ وغیرہ اس سے نفرت کرنے لگے، یہاں تک کہ حاکم شہر نے اسے چھوت کی بیماری سے اہل شہر کو بچانے کے لیے حکم دے دیا کہ بڑھیا کو شہر سے باہر پہاڑوں میں چھوڑ آیا جائے۔ تمام دنیا نے اس سے منہ موڑ لیا، لیکن خوشبخت رات دن ماں کی خدمت کرتا رہا۔ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور شہر میں بیچ کر ماں کا پیٹ پالتا۔ ماں اسے بہت منع کرتی، بیٹا کوڑ چھوت کی بیماری ہے، مجھ سے دور رہا کرو، لیکن خوشبخت ماں کے قدموں کو چوم کر کہتا، ماں جی میری جنت تو تمہارے قدموں میں ہے، میرا تو ہر سانس تمہاری امانت ہے، میرا تو سب کچھ ہی تم ہو۔ ماں ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں دیتی اور کہتی، بیٹا تم مٹی اٹھائے اللہ تعالیٰ اسے سونا کر دے۔ ایک روز خوشبخت جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ اسے کسی انسان کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ وہ کلاڑا لے کر آواز کی سمت چل پڑا۔ پھر جو منظر اس نے دیکھا، اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ ایک بوڑھا آدمی، بے ترتیب بڑی ہوئی داڑھی جس نے اس کا چہرہ چھپا رکھا تھا، اور گرد سے اٹے ہوئے لمبے لمبے بال، میلے کپڑے، زمین پر بیٹھا ہوا تھا، اور ایک بہت بڑا اژدھا اپنا پھن اٹھائے جھومتے ہوئے سے ڈسنے کی کوشش کر رہا تھا۔ خوشبخت نے آگے بڑھ کر اپنی کلاڑی کے وار کر کے سانپ کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ بوڑھے نے تشکرانیہ نگاہوں سے خوشبخت کی طرف دیکھ کر کہا، بیٹے تیری بڑی مہربانی، تو نے میری جان اس موذی سانپ سے بچا دی۔ میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں، ایک جان ہے۔ زندگی میں کبھی میری جان کی ضرورت پڑے تو میرے پاس چلے آنا۔ اچانک تانرس کی نظر خوشبخت کے گلے میں پڑے ہوئے تعویذ پر پڑی۔ اس نے بیٹے کو پہچان لیا، لیکن بیٹے نے تو باپ کو دیکھا تک نہیں تھا۔ پھر جب خوشبخت کی زبانی تانرس خان کو یہ معلوم ہوا کہ اس کی بیوی کوڑ میں مبتلا ہے اور اس کا بیٹا بڑی غربت اور افلاس کی زندگی گزار رہا تھا، تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس کا دل چاہا کہ بیٹے کو سب کچھ گلے لگا کر بتا دے، لیکن اس نے سوچا اس نے ساری زندگی بیوی بچے کو دکھوں کے سوا دیا ہی کیا ہے۔ پھر اس وقت تو وہ خود بھی بھکاری کی زندگی بسر کر رہا تھا، کیا بیوی کے بجائے اپنا بوجھ بھی بیٹے کے کندھے پر ڈال دے؟ نہیں نہیں، میں اپنے بیٹے کو مزید دکھوں میں نہیں ڈالوں گا۔ بوڑھے نے اندر ہی اندر آنسو پی لیے اور پھر وہاں سے چل دیا۔ خوشبخت نے دیکھا چاروں طرف خشک جھاڑیوں کا جنگل سا آباد تھا۔ اس نے لکڑیاں بیچنے کے لیے جھاڑیوں کو کاٹنا شروع کر دیا۔ جھاڑیوں کو کاٹتے کاٹتے وہ دور اندر تک چلا گیا، اور پھر اسے بہت بڑے شہر کا دروازہ نظر آیا جو ان جھاڑیوں کے جنگل میں چھپا ہوا تھا، اور وہ سونے کا تھا۔ مارے خوشی کے اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس نے زور لگا کر دروازے کو کھولا تو حیران رہ گیا، سارا شہر ہی سونے کا بنا ہوا تھا۔ وہ شہر میں گھومتے ہوئے دیکھتا رہا، دکانیں کھلی تھیں، سامان اور دکاندار بھی سونے کی مورتی بنا ہوا ساکت تھا۔ وہ گھروں میں گھسا تو وہاں بھی لوگوں کے سونے کی مورتیوں میں تبدیل دیکھا۔ پھر اسے بادشاہ کا محل نظر آ گیا اور وہ اندر چلا گیا۔ دربان، بادشاہ، ملکہ، یہاں تک کہ ایک نہایت خوبصورت شہزادی بھی سونے کی مورتی بنی ہوئی تھی۔ اس شہر کو سونے کے قبرستان میں تبدیل ہوئے کئی سال گزر گئے تھے۔ اسے اپنی ماں کی دعا یاد آ گئی، خوشبخت تو مٹی میں ہاتھ ڈالے تو وہ سونا ہو جائے۔ ماں یہ سب تیری دعاؤں اور خدمت کا صلہ ہے۔ سونے کا شہر، بالکل سونے کا یہ قبرستان، یہ سونا تو پشت در پشت ختم نہیں ہو سکتا۔ اس نے ایک مکان کی اینٹ اکھاڑنے کے لیے کلاڑی سے زور لگایا ہی تھا، ایک ہولناک اور ڈراؤنی آواز سنائی دی، لڑکے اس سونے کو ہاتھ لگاؤ گے تو مٹی بن جائے گا، اسے حاصل کرنا ہے تو کالے پہاڑ کے غار میں جاؤ اور ہدایت کو تلاش کرو۔ کالا پہاڑ کوئی زیادہ دور نہ تھا۔ خوشبخت فوراً اس پہاڑ کے غار میں داخل ہو گیا جہاں چمگادڑوں کے گول نے اس کا استقبال کیا، لیکن اس کے ہاتھ میں کلاڑی تھی، اس لیے چمگادڑیں اس پر کامیاب حملہ نہ کر سکیں۔ غار میں اندھیرا تھا، دور کہیں سے انسانی آواز سنائی دے رہی تھی جیسے کوئی سخت اذیت میں مبتلا ہو۔ اس نے جلدی سے خشک جھاڑی کی ایک شاخ کو جلا کر روشن کیا اور آگے بڑھتا چلا گیا۔ اچانک اس کی نظر پتھر کی ایک دیوار پر پڑی۔ اس کے حلق سے چیخ نکل گئی کیونکہ کسی نے بالکل تازہ خون اس پر تحریر کیا تھا۔ الفاظ سے خون رس رہا تھا۔ اس نے روشنی میں پڑھنا شروع کر دیا،
خوش نصیب انسان، اگر تیرے قدم اس غار میں آ گئے ہیں تو مجھے اس اذیت سے نجات دلا۔ اگر تو کامیاب ہو گیا تو باقی ہدایتیں تجھے مل جائیں گی۔ خوش بخت کی سمجھ میں یہ محمل سی تحریر بالکل نہ آئی۔ وہ روشنی میں انسانی آواز کی طرف بڑھتا چلا گیا اور ایک دفعہ پھر اس کا دل حلق میں آ کر اٹک گیا۔ سامنے ایک انسانی ڈھانچہ جس کے گلے میں زنجیر پڑی تھی چھت سے لٹک رہا تھا۔ ایک سیاہ رنگ کا سانپ اس کے گلے میں پڑا اسے بار بار ڈس رہا تھا، جس سے اس ڈھانچے کے منہ سے کراہنے کی آوازیں نکل رہی تھیں۔ سانپ نے روشنی دیکھ کر غیظ و غضب کی حالت میں خوش بخت کی طرف منہ کر لیا اور پکارنے لگا۔ خوش بخت نے چاروں طرف دیکھا، دیوار سے ایک کمان اور 2 تیر لٹک رہے تھے۔ اس نے قریب و جوار پر نگاہ کی تو حیران رہ گیا۔ جنہیں وہ بڑے بڑے پتھر سمجھ رہا تھا وہ انسانی مورتیاں تھیں۔ مورتیاں دیکھ کر اسے بڑی حیرت ہوئی۔ اس نے سانپ کو ختم کرنے کے لیے کمان اور 2 تیر اتار لیے۔ اسی وقت دیوار پر خون کی لکیر ابھری۔ خوش بخت نے جلتی ٹہنی پاس لے جا کر پڑھنا شروع کیا، اے آدم ذات، اس تیر کمان سے سانپ کو ہلاک کر کے مجھے اس عذاب سے نجات دلا، لیکن خیال رکھنا اگر پہلا تیر نشانے پر نہ لگا تو تمہارے نیچے کا دھڑ پتھر کا ہو جائے گا۔ اگر دوسرا تیر بھی خطا ہو گیا تو سارا جسم پتھر کی مورتی میں تبدیل ہو جائے گا۔ یہ سب جادو کے اثرات ہیں۔ پہلے تو خوش بخت گھبرا گیا، لیکن پھر اسے خیال آیا اگر میری وجہ سے مدتوں عذاب میں مبتلا کوئی روح سکون پا سکتی ہے تو مجھے ہمت کرنی چاہیے۔ اس نے اللہ کا نام لے کر تیر کمان پر چڑھایا، سانپ کا نشانہ لیا جو اپنے پن کو ہلا جلا کر تیر سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بالآخر تھوڑی سی کوشش کے بعد خوش بخت نے تیر چھوڑ دیا۔ سانپ پکار کر وار بچا گیا، اس کے ساتھ ہی خوش بخت کا آدھا دھڑ پتھر میں تبدیل ہو گیا۔ اب تو ہر حال میں اسے قسمت آزمائی کرنی تھی۔ اس کے اوپر کا دھڑ ٹھیک تھا، لہٰذا اس نے ایک دفعہ پھر کوشش کر کے 3 کمان پر چڑھا کر سانپ کو دھوکہ دیا۔ چونکہ سانپ یہ سمجھا کہ لڑکا تیر چھوڑ رہا ہے، پھکار کر ایک طرف ہوا۔ ٹھیک اسی وقت خوش بخت نے تیر چھوڑ دیا۔ سانپ دھوکے میں آ گیا اور اب تیر اس کے پن کے پار ہو گیا۔ سانپ نیچے گر کر تڑپنے لگا۔ ڈھانچہ بھی پھانسی کی زنجیر سے آزاد ہو کر زمین پر آ گرا۔ ڈھانچے نے خوش بخت کو دیکھا اور بولا، میاں لڑکے، تمہارا بہت بہت شکریہ۔ میں جھنگولا جادوگر ہوں اور یہ ناگن میری بیوی ہے جسے میں نے قتل کر دیا تھا، لیکن اس کے باپ دیووں کے سردار نے اسے سانپ بنا کر مجھے ڈستے رہنے کے لیے کہہ دیا۔ اگر تم اس سونے کے شہر کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس ناگن کے جسم کو آگ لگا دو۔ شعلے کے اندر سے میرے استاد سکراتوش کا چہرہ تجھے مزید ہدایت دے گا۔ شکریہ، میری روح اب سکون سے سو جائے گی۔ ڈھانچہ دیکھتے ہی دیکھتے راکھ ہو گیا۔ خوش بخت نے ناگن کے جسم کو جلتی ہوئی جھاڑی سے آگ لگا دی۔ وہ بھی خشک لکڑی کی طرح جلنے لگی اور پھر ایک شعلہ بلند ہوا جس میں سے ایک بہت ہی ڈراؤنا اور خوفناک چہرہ نمودار ہوا۔ یہ سکراتوس جادوگر کا چہرہ تھا۔ وہ بولا، اے نیک لڑکے، اگر تو سونے کے انبار حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہ سارا ہی سونے کا قبرستان تیری ملکیت ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کئی برس پہلے کا یہ مردہ شہر زندہ ہو جائے اور بادشاہ بھی زندہ ہو جائے تو پھر تجھے سونے سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ یہ شہر جو آج تک لوگوں کی نظروں سے جھاڑیوں میں چھپا ہوا تھا دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے، لیکن اس شہر کو زندہ کرنے کے لیے کسی ایسے سچے گلوکار کی ضرورت ہے جو دیپک راگ کو جانتا ہو۔ دیپک راگ کا سر ہی مردہ شہر میں جان ڈال سکتا ہے اور جادو کے اثر کو ختم بھی کر سکتا ہے۔ یہ کہہ کر شعلہ بجھ گیا، چہرہ غائب ہو گیا۔ اب خوش بخت کے سامنے 2 ہی راستے تھے، سونے کا انبار یا سینکڑوں انسانوں کی زندگیاں۔ اس نے سوچا، زندگی تو پہلے بھی محنت مزدوری کر کے گزار دی ہے، اتنا سونا لے کر کیا کروں گا؟ کیا یہ بہتر نہیں کہ ہزاروں بندگان خدا دوبارہ زندہ ہو جائیں؟ اس نے آ کر اپنی ماں سے مشورہ کیا۔ ماں نے جواب دیا، بیٹا، دولت تو بڑی بے وفا چیز ہے۔ انسان جب سے دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو دولت اور سونا اس کے ساتھ نہیں جاتے۔ اگر کچھ ساتھ جاتا ہے، انسانیت کی خدمت اور اچھا اخلاق، یہی سچی دولت ہے اور یہی وفادار سونا ہے۔ خوش بخت فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ سونے کے بجائے انسانیت کی خدمت کرے گا۔ وہ ان مردہ انسانوں کی زندگی کے لیے جدوجہد کرے گا۔
یہ فیصلہ کر کے وہ نکل پڑا۔ کئی روز جنگلوں میں بھٹکنے کے بعد ایک رات اسے دور سے کسی کے گانے کی آواز سنائی دی۔ اتنا سریلا گانا اس نے کبھی نہیں سنا تھا۔ وہ آواز کی سمت دوڑتا چلا گیا۔ اس نے عجیب ہی منظر دیکھا۔ وہی بابا جس کی جان اس نے سانپ سے بچائی تھی وہ گا رہا تھا۔ تمام جنگل کے جانور اس کے گرد اکٹھے ہو رہے تھے۔ خوشبخت جاتے ہی بابا کے قدموں میں گر گیا۔ بوڑھے نے خوشبخت کو دیکھا اور بیٹے کو پہچان لیا۔ خوشبخت سے پوچھا، کون سی حاجت تجھے میرے پاس لائی ہے؟ مجھے اپنا وعدہ یاد ہے، اگر تیری خواہش پوری کرنے کے لیے جان بھی دینی پڑی تو میں دوں گا۔ خوشبخت نے ساری کہانی بابا کو سناتے ہوئے کہا، بابا سونے کے شہر کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے آپ کو دیپک راگ گانا ہوگا۔ آپ کے راگ کے جادو سے سینکڑوں انسان زندہ ہو جائیں گے۔ یہ مجھ پر آپ کا احسان ہوگا۔ بابا نے سوال کیا، ان انسانوں کے لیے کروڑوں من سونا چھوڑ دے گا؟ تو بہت غریب ہے، تیری ماں کوڑ کے مرض میں مبتلا ہے۔ خوشبخت نے جواب دیا، بابا ایک ماں کی جان کے بدلے اگر لاکھوں مائیں بہنیں اور انسان زندہ ہو جائیں تو میں ماں کے علاوہ اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں۔ بابا نے خوش ہو کر اسے گلے لگا لیا اور بولا، شاباش بیٹے، ہمیشہ یاد رکھو انسانیت کی خدمت کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ میں گاؤں گا، آؤ میرے ساتھ۔ جب بابا اور خوشبخت سونے کے شہر میں داخل ہوئے، رات کا وقت تھا، سارا ہی شہر تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ تانرس خان نے ایک طرف بیٹھ کر دیپک راگ شروع کیا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، لیکن وہ جو گاتا چلا گیا، ہوا اس راگ کی تاثیر سے گرم ہو گئی اور اس کا جسم پسینے سے شرابور ہونا شروع ہو گیا۔ پھر آسمان پر بجلیوں کا جال سا بنتا چلا گیا۔ قریب ہی موجود برساتی پانی کے گڑھے میں موجود پانی کھولنے لگا۔ آہستہ آہستہ مکانوں کے بجھے ہوئے چراغ روشن ہونے شروع ہو گئے۔ خوشبخت نے دیکھا بابا پسینے میں نہا چکا تھا۔ شہر روشن ہوتے ہی اب سونے کے بجائے دوبارہ اپنی اصلی حالت میں واپس آ چکا تھا۔ مکانوں میں موجود انسانوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ بابا زمین پر گر پڑا، اس کا جسم پھک رہا تھا۔ بابا بولا، خوشبخت میں ہی تیرا باپ تانرس خان ہوں، جو ناکامی کی وجہ سے روپوش ہو گیا تھا۔ یہ شہر زندہ ہو گیا ہے، لیکن دیپک راگ کے اثر سے میں جل کر مر رہا ہوں۔ اپنی ماں کو میرا سلام پیش کرنا۔ بابا مر گیا۔ خوشبخت باپ کی لاش پر چیخ مار کر گرا اور روتے ہوئے کہنے لگا، تم کتنے عظیم ہو بابا، اپنے بیٹے اور بیوی کو پا کر بھی انسانوں کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ اس وقت بادشاہ کے سپاہی خوشبخت کو لے کر محل میں داخل ہوئے۔ بادشاہ نے خوش ہو کر کہا، اے نیک دل لڑکے، تم نے اور تمہارے باپ نے بہت بڑی قیمت ادا کر کے مجھے اور میری رعایا کو زندگی دی ہے۔ اس سلطنت پر اب تمہارا حق ہے۔ میں اپنی بیٹی دلارام کی شادی تمہارے ساتھ کر کے اپنے تخت و تاج کو تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ یہ تمہارے والد تانرس خان اور تمہاری خدمت کا صلہ ہے۔ پیارے دوستو، ایک بادشاہ تھا، اس کے 4 لڑکے تھے۔ جب بادشاہ بوڑھا ہو گیا تو اس نے اپنے بڑے لڑکے کو بلا کر نصیحت کی، بیٹا میں نے زندگی کے بہت سال دیکھے ہیں اور حکومت کی ہے، مگر اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ حکومت کا انتظام اپنی زندگی میں تم کو سمجھا دوں اور تخت تمہارے حوالے کر دوں۔ بادشاہ کا لڑکا جس کا نام موسن تھا، اپنے باپ کی باتیں سن کر رنجیدہ ہو گیا، کیونکہ اس کو اب معلوم ہو گیا کہ باپ کی زندگی چند روز کی ہے۔ اس نے اپنے غم کو چھپاتے ہوئے باپ کو جواب دیا، حضور کا حکم سر آنکھوں پر، مگر میرا یہ دل کیسے گوارا کر لے کہ آپ کے سامنے تخت پر قدم رکھوں، اور دوسری بات یہ کہ میں ابھی حکومت کے کاموں سے بھی واقف نہیں ہوں۔ بادشاہ بولا، بیٹا کام خود راستہ دکھاتا ہے، تمہاری مشکل کا مجھے احساس ہے، مگر ہر مشکل آسان ہو سکتی ہے اگر محنت کرو، اور ابھی تو میں موجود ہوں، تم بادشاہ ہو کر میرے تجربے سے فائدہ حاصل کرنا۔ موسن باپ کی یہ گفتگو سن کر خاموش ہو گیا۔ بادشاہ نے ساری مملکت میں تخت چھوڑنے کا اعلان کر دیا اور موسن کو تمام رعایا کے سامنے تخت سپرد کر دیا۔ موسن تخت پر بیٹھا تو اس کی کوشش یہ تھی کہ ہر صورت میں رعایا کا بھلا ہونا چاہیے۔ اس نے ساری حکومت میں اعلان کر دیا کہ جو شخص چوری کرے گا اس کو شہر سے نکال دیا جائے گا، اور مختلف قصوروں کے لیے مختلف سزائیں مقرر کیں۔ جگہ جگہ کنویں کھدوائے، سرائیں بنوائیں،
मदरसे खुलवाए और हर जगह लोग उसके लिए दुआएं करने लगे। रियाया के दिल में उसकी जगह होती चली गई। मोहसिन के तख्त नशीन होते ही उसके भाई उससे जलने लगे और कोशिश करने लगे कि किसी तरह इसको तख्त से उतारकर खुद कब्जा कर लें। एक रोज का जिक्र है, ये तीनों भाई आपस में यही मशवरा कर रहे थे कि छोटा भाई एहसन बोला, मेरी राय में तो किसी ऐसे आदमी से मदद लेनी चाहिए जिसकी इमदाद हर सूरत में कामयाब हो। दूसरा भाई बोला, इसका क्या मतलब हुआ? तीसरा भाई बोला, मतलब ये हुआ कि ऐसी इमदाद मिले कि हर सूरत में हम में से एक तख्त का वारिस बन जाए, मगर ये जब ही मुमकिन हो सकता है जबकि मोहसिन इस दुनिया में ना रहे। मोहसिन के होते हुए हमारा कामयाब होना बहुत मुश्किल है। एक भाई बोला, तमाम रियाया मोहसिन के साथ है, इसलिए इसका खत्म करना मुश्किल है। कोई सूरत ऐसी होनी चाहिए कि हमारे अलावा कोई दूसरा आदमी ये काम करे। एहसान बोला, मगर अपना राज किसी दूसरे को बताना भी तो खतरनाक हो सकता है। दूसरा भाई मुहासिन बोला, बात तो ठीक है, मगर खुद ये काम करना इससे भी ज्यादा खतरनाक है। तीसरा भाई एहसन बोला, तो फिर ऐसा करना चाहिए कि हम सब मिलकर किसी न किसी तरह इस शहर के सबसे बड़े जादूगर के पास चलें और उसे सारा मामला तय करें। एहसान भाई, आपको याद होगा एक दफा साहिर जादूगर से मोहसिन भाई नाराज हो गए थे और उसका वजीफा जो अब्बा हजूर के जमाने से उसको मिलता था वो बंद कर दिया था। तो मुमकिन है कि वो इसलिए जादू की मदद से हमारा काम कर दे, क्योंकि हम उसको वजीफे का लालच देंगे। आपस में ये मशवरा करके तीनों भाई साहिर जादूगर के पास पहुंचे। जादूगर अपने चेलों के साथ शहर के बाहर एक छोटे से घर में रहता था। बादशाह के लड़कों को देखकर वो अदब से उठकर खड़ा हो गया और सलाम करके उन शहजादों को अच्छी जगह बिठाया, उनकी खूब खातिर मदारत की। खाने पीने के बाद शहजादे महासन ने कहा, साहिर जादूगर, हम तुम्हारे पास इस काम के लिए आए हैं कि हम अपने भाई मोहसिन का तख्त हासिल करना चाहते हैं, और ये जब हो सकता है जबकि मोहसिन इस दुनिया में ना रहे, मगर उसको मारना इतना आसान नहीं। इसलिए हम ये चाहते हैं तुम कोई ऐसा तरीका बताओ कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे और हमको तख्त मिल जाए। अगर ये सब कुछ हो गया तो हम तुमको बेशुमार दौलत देंगे। जादूगर बोला, जनाब अली, काम बहुत मुश्किल है। शाह मोहसिन अपनी रियाया का प्यारा बादशाह है, इसलिए उसको मारना आसान काम नहीं, मगर मैं जादू के जोर से उसको खत्म करने का एक अमल बताता हूँ। अगर तुम कर सको तो कामयाबी हो जाएगी। तीनों शहजादे खुशी से उछल पड़े और जादूगर से अमल पूछने लगे। जादूगर बोला, मैं तुमको एक गेंद 3 पुड़ियां पढ़कर देता हूँ। तुम उस गेंद को जमीन पर लुढ़का देना और उसके पीछे पीछे चले जाना। जहां ये गेंद रुक जाए तुम वहां जमीन खोदना, तुमको एक दरवाजा दिखाई देगा। तुम कहना, जादू के दरवाजे साहिर के हुक्म से खुल जा। दरवाजा खुल जाएगा और तुम अंदर चले जाना। यहाँ तुम खुद को एक आलीशान महल में पाओगे, जहाँ हर तरफ खूबसूरत चश्मे बहते होंगे और सब्जा ही सब्जा होगा, मगर आदमी दिखाई नहीं देगा। और तुम घबराना भी मत, बल्कि मशरकी दालान की तरफ बढ़ जाना। वहां तुमको एक पिंजरे में एक तोता लटका हुआ मिलेगा। तुम तोते का पिंजरा उतार लेना। पिंजरा उतारते ही तोता तुमसे तुम्हारे नाम पूछेगा। तुम इससे सिर्फ ये कहना कि हम साहिर के भेजे हुए आदमी हैं और हमको तुम इस बोतल का पता बता दो जिसमें काले देव की जान है। तोता तुम्हें एक कमरे का पता देगा। तुम उस कमरे में जाना, मगर कमरे में ताला लगा हुआ होगा, मगर बाहर ही तुमको एक बहुत बड़ा कछुआ दिखाई देगा जो उस तालाब के किनारे बैठा होगा, जो उस दालान के करीब होगा। तुम आगे बढ़कर इस कछुए को तलवार से मार डालना। उसके पेट में से एक चाबियों का गुच्छा निकलेगा। उसमें जो सबसे बड़ी चाबी होगी वो उस कमरे की चाबी होगी, मगर कछुए के मरते ही तालाब का पानी बढ़ने लगेगा और तुम डूबने लगोगे। तुम फौरन ये पुड़ियां जो मैंने तुमको देता हूँ पानी में डाल देना। अगर तुमने देर की तो तुम डूब जाओगे और सब काम बिगड़ जाएगा। जब पानी कम हो जाए तो तुम कमरे का ताला खोलना। कमरे में से काले धुएं के बादल से निकलने शुरू होंगे, इसलिए कमरे का ताला खुलते ही तुम अंदर ना चले जाना, बल्कि जब तक ये बादल सब निकल ना जाएं, बाहर ही खड़े रहना। जब कमरा बादलों से साफ हो जाए तो एक आदमी अंदर जाए। तुमको वहां एक कोने में आग जलती हुई दिखाई देगी।
مگر اس کی لپیٹیں بہت تیز ہوں گی، اس لیے تم آگ پر دوسری پڑیا ڈال دینا، آگ بجھ جائے گی۔ آگ کے بجھتے ہی تم کو راکھ میں کالا اژدہا دکھائی دے گا اور وہ تم کو دیکھتے ہی پھکارے مارے گا، مگر تم ڈرنا مت، بلکہ ہمت کر کے تلوار کا ایک وار اس پر بھرپور کرنا۔ جب اژدھے پر تلوار پڑے گی تو بہت زور کی آندھی آئے گی، مگر تم گھبرانا نہیں، بلکہ یہ تیسری پڑیا ہوا میں اڑا دینا، آندھی ختم ہو جائے گی اور مرا ہوا اژدہا تم کو سامنے پڑا دکھائی دے گا۔ تم اس اژدھے کا سر کاٹ لینا اور سر کو لے کر اس کمرے کے پاس والے کمرے میں جانا، وہاں تم کو ایک خوبصورت صندوقچہ رکھا ہوا ملے گا، اس اژدھے کے سر کو اس صندوقچے پر رکھ دینا، صندوقچہ فوراً کھل جائے گا، اس میں تم کو ایک بوتل رکھی ہوئی ملے گی، اس بوتل کو لے کر صندوقچہ بند کر دینا اور اژدھے کا سر اس پر رکھ دینا۔ کمرے سے باہر آ کر پہلے والا کمرہ بند کر دینا اور چابیاں تالاب میں ڈال دینا۔ جب چابیاں تالاب میں گریں گی تو کالی گھٹا بہت زور کی آئے گی اور بادل گرجنے لگیں گے، مگر تم گھبرانا نہیں، بلکہ فوراً اس دروازے کی طرف لوٹ آنا جہاں سے تم داخل ہوئے تھے، اور خیال رکھنا کہ پیچھے مڑ کر مت دیکھنا، ورنہ تم سب پتھر کے ہو جاؤ گے اور سارا کام بگڑ جائے گا۔ جب تم دروازے سے باہر آ جاؤ تو اسی گیند کو پھر لڑکا دینا اور اس کے پیچھے پیچھے چل پڑنا۔ جب تم شہر کی فصیل پر آ جاؤ تو اس گیند کو اٹھا لینا اور گیند اور بوتل مجھ کو لا کر دینا، اگر ایسا ہو گیا تو تمام کام ہو جائے گا، مگر اس کا خیال رہے کہ بوتل کی ڈاٹ نہ کھل جائے۔ تینوں شہزادوں نے بڑے غور سے ساحر جادوگر کی باتیں سنی اور تینوں پڑیاں اور گیند لے کر بغیر کسی سے کہے سنے گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ 2 دن 2 رات کے بعد ایک جگہ گیند رک گئی۔ محاسن شہزادہ فوراً گھوڑے سے اترا، اس کے ساتھ احسان اور احسن بھی اتر گئے۔ تینوں نے زمین کھودنا شروع کی۔ 8 گھنٹے کی محنت کے بعد ان کو ایک دروازہ دکھائی دیا اور محاسن فوراً ہی بولا، جادو کے دروازے ساحر کے حکم سے کھل جا۔ دروازہ فوراً کھل گیا۔ شام ہو گئی تھی، یہ دروازے میں داخل ہو گئے۔ سامنے ہی ان کو ایک عظیم و عالیشان محل دکھائی دیا جس میں خوبصورت چشمے بہہ رہے تھے اور سبزہ ہی سبزہ تھا۔ محاسن نے احسان اور احسن سے کہا، اب شام ہو گئی ہے، سامنے کے دالان میں ہم لوگ رات کو سو جائیں، 2 دن کے تھکے ہوئے ہیں، باقی کام کل کریں گے۔ اور یہ تینوں شہزادے خوب مزے سے سو گئے۔ اگلے دن صبح یہ لوگ اٹھے، مگر وہاں انہیں کوئی آدمی دکھائی نہ دیا۔ وہ مشرقی دالان کی طرف چلے جہاں طوطے کا پنجرا لٹکا ہوا تھا۔ پنجرا اتارنا تھا کہ طوطے نے نام پوچھا تو محاسن بولا، ہم ساحر جادوگر کے بھیجے ہوئے آدمی ہیں، تم ہم کو اس بوتل کا پتہ دو جس میں کالے دیو کی جان ہے۔ طوطے نے ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا، یہ سب اسی طرف چلے گئے، مگر تالے کو دیکھ کر وہ تالاب پر گئے جہاں کنارے پر ان کو ایک بڑا سا کچھوا دکھائی دیا جس کو انہوں نے فوراً تلوار سے مار ڈالا، اور اس کے پیٹ میں سے چابیوں کا گچھا نکال کر انہوں نے کمرے کا تالا کھولا۔ تالا کھلتے ہی دھوئیں کے بادل کمرے سے نکلنا شروع ہوئے اور یہ اتنی دیر باہر ہی کھڑے رہے۔ جب دھواں ختم ہو گیا تو محاسن اندر گیا اور کونے میں جو آگ جل رہی تھی اس پر دوسری پڑیا ڈال دی۔ آگ بجھ گئی اور راکھ میں کالا اژدہا دکھائی دیا جس پر محاسن نے تلوار کا بھرپور وار کیا اور فوراً ہی زبردست آندھی آئی۔ محاسن نے تیسری پڑیا ہوا میں ڈالی تو آندھی ختم ہو گئی، جس کے فوراً بعد محاسن نے اژدھے کا سر کاٹا اور پاس والے کمرے میں جا کر صندوقچے پر اس کو رکھ دیا۔ صندوقچہ فوراً کھل گیا اور اس میں سے بوتل انہوں نے نکال لی اور دوسرا کمرہ بند کر کے دروازے سے باہر آ کر انہوں نے گیند کو زمین پر لٹکا دیا اور تینوں بھائی گھوڑوں پر سوار ہو کر روانہ ہو گئے۔ گیند شہر کی فصیل پر رک گئی۔ محاسن نے گیند اٹھائی، بوتل پاس ہی تھی، وہ سیدھے ساحر جادوگر کے پاس پہنچے اور دونوں چیزیں اس کے حوالے کر دیں۔ جب یہ شہزادے بوتل کی تلاش میں چل دیے تھے تو ایک ضعیف سادھو محسن شاہ کے دربار میں پہنچا اور اس کو سارے حالات اور اس کے قتل کی سازش کے متعلق بتایا۔ محسن شاہ گھبرائے، مگر قدرت نیک لوگوں کی ہمیشہ مدد کرتی ہے۔ سادھو نے بادشاہ کی پریشانی دیکھی تو اس سے رہا نہ گیا اور اس نے اپنی جھولی میں سے ایک پھلچڑی نکال کر محسن شاہ کو دے دی کہ اس کو جلا کر ہمیشہ اپنے پاس رکھے، جب تک یہ جلتی رہے گی اس پر کسی جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ ادھر ساحر جادوگر نے کالے دیو کو
جو اس بوتل میں بند تھا جو شہزادہ محاسن لایا تھا۔ محسن شاہ کے قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ کالا دیو فوراً محسن شاہ کے محل میں ان کو قتل کرنے کے لیے پہنچا، مگر وہاں کرامات کی پھلجھڑی کو جلتے ہوئے دیکھ کر فوراً ساحر جادوگر کے پاس آیا اور بولا، جناب آپ کے حکم سے میں محسن کے قتل کے لیے گیا تھا، مگر محسن کے پاس کرامات کی پھلجھڑی ہے جس کی وجہ سے وہاں میری کوئی دال نہ گلی۔ دیو کی بات سن کر ساحر جادوگر کو بہت غصہ آیا اور وہ غصے میں تینوں شہزادوں کے ساتھ کالے دیو والی بوتل لے کر محل کی طرف گھوڑے پر چلا، مگر چند ہی قدم چلا تھا کہ ساحر جادوگر کا گھوڑا ٹھوکر کھا کر گر پڑا۔ اس کے ساتھ ہی ساحر جادوگر بھی گرا اور بوتل گرتے ہی ٹوٹ گئی اور اس میں سے ایک قسم کا دھواں نکلنا شروع ہو گیا اور ایک کہکا سنائی دیا، یہ کالا دیو تھا جو بوتل سے نکل کر 300 برس بعد آزاد ہو گیا۔ اور اس طرح بنا بنایا کھیل بگڑ گیا اور شہزادوں کی ساری محنت بیکار گئی اور محسن شاہ کی جان بچ گئی، مگر باوجود اس کے محسن شاہ نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا اور سب مل جل کر رہنے لگے۔ مگر محسن شاہ نے ساحر جادوگر کو قتل کرا دیا تاکہ آئندہ لڑائی جھگڑے کا امکان نہ رہے۔ سچ ہے جسے خدا رکھے اسے کون چکھے۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں جی این اسٹوری ٹی وی۔ شکریہ۔